जो निप्पल है, निप्पल अगर डिस्टॉर्ट हो जाए, उर्दू में उसका मुतबादिल यानी कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए और इस तरह के ब्रॉ मिलते हैं कि जो कि दूसरे ब्रेस्ट के साइज से मैच करते हुए यूं देखें और देखें कि ब्रेस्ट दोनों सिमेट्रिकल हैं कि नहीं। छाती का कैंसर हो तो इसकी जड़ें जो हैं वो हड्डियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अरीश खान फ्रॉम प्राइम थिंकर्स और आज हम लाए हैं आपके लिए सबसे पहला सेशन अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। आज हमारे मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं जो करोड़ों पाकिस्तानियों के आवाज़ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हम सबके फेवरेट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। सर, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी किए हैं, तो इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, औरतों की अमराज में से जो नंबर 1 बीमारी है कैंसर में वो ब्रेस्ट कैंसर है और ये इतनी कॉमन बीमारी है कि पाकिस्तान में हर 13वीं खातून एक स्टडी के मुताबिक उसको कैंसर हो सकता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक दफ्तर में 26 औरतें काम कर रही हैं तो उनमें से 2 को कैंसर होने के चांसेस हैं और ये बहुत ही हाई रेट है। ये जो हमें साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं और ये सारी चीज़ें ना चेंज होती रहती हैं। जिस वक्त मैं छोटा सा बना दिया कि जब मैं MBBS शुरू में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो हमें ये किताबों में पढ़ाया जाता था कि ये वेस्ट की डिज़ीज़ है, ये मगरिब की डिज़ीज़ है और ये जो डिज़ीज़ है ये ओल्ड एज की डिज़ीज़ है और ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है कि जिनकी शादी जो है ना वो लेट होती है, जिनका एक्चुअली जो पीरियड्स हैं वो लेट शुरू होते हैं, यानी उनका जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज है वो छोटी होती है, यानी जिनका लेट मिनार्के होता है और जिनका अर्ली मेनोपॉज होता है उनके अंदर, और ये उनमें होता है जिनकी शादी नहीं होती और ये उनमें होता है जिनके बच्चे नहीं होते, फिर उनमें से होता है जिन्होंने बच्चों को दूध ना पिलाया हो, ब्रेस्ट फीडिंग ना की हो, ठीक है ना। और ये सारी की सारी बातें ना कही जाती थी। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम स्टडीज़ देखते रहे और देखा कि पाकिस्तान में भी फिर साइंटिफिक डाटा इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो हमने यहाँ देखा कि 20-20 साल की लड़कियों को भी हमने ये कैंसर देखा है और ये उनको भी देखा है कि जिनके 6-6 बच्चे थे और वो उनको भी देखा है कि जो ब्रेस्ट फीड करती थी। तो लिहाजा लिहाजा एक बात है, ये बात तो दुरुस्त है कि चूँकि ये इस बीमारी का हार्मोन्स के साथ बहुत ताल्लुक़ है और वो ख़वातीन जिनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ अर्ली शुरू हो जाती है उनके अंदर स्टैटिस्टिकली इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन बहरहाल कोई भी खातून इससे इम्यून नहीं है। जहाँ तक इसकी अवेयरनेस का ताल्लुक़ है, पिछले कुछ अरसे से इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं, मीडिया में भी की गई हैं, डॉक्टर्स ने भी कंपेन की हैं, सिविल सोसाइटी ने भी बहुत कंपेन की हैं और पाकिस्तान में ये जो पिंक रिबन के नाम से एक पूरी की पूरी तहरीक है जो कि इस सिलसिले में काम कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन और ख़ास तौर पे जो हमारी अंदरून देहाती पॉपुलेशन है वो अभी भी बहुत सारी तोहमात का शिकार है इस बीमारी के सिलसिले में। अभी भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो आके ये कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ गिल्टी है, अगर इसको लोहा लगा, लोहे से मुराद ये कि किसी इंस्ट्रूमेंट को टच किया गया तो ये फिर कैंसर बन जाएगा, यानी और इस तरह की और बहुत सी तोहमात हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जिनको छाती की गिल्टी होती है वो पहले दम करवाने के लिए, तावीज़ पढ़वाने के लिए, और यहाँ हमारे पता नहीं और बाकी पाकिस्तान में ऐसा हो, यहाँ सराइकी बेल्ट के अंदर एक मक्खन पड़ने का रिवाज है कि मक्खन के ऊपर कोई पढ़ के देते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं। तो अगर यानी ब्रेस्ट की एब्सेस हो, एक बीमारी होती है इसमें पीप पड़ जाती है, तो बाज़ औक़ात वो खुद ब खुद फट जाती है। हो सकता है कुछ मरीज़ों को पढ़ के किसी ने मक्खन दिया हो तो खुद ब खुद फट गई हो, लेकिन जो कैंसर है उसका इस तरीके से कोई इलाज नहीं है, उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक इलाज है। तो आपके सवाल का ये जवाब है कि इसकी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है और हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं उन सबको पता लगना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है और अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर क्या करना है। सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिनको इस बारे में इल्म नहीं है, आप उनको गाइड कर दीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इसकी कितनी प्रिवेलेंस है। आपने ये पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैंसर है क्या। हमारे जिस्म के अंदर खुलियाँ हैं जिनको हम सेल कहते हैं ना, और ये सेल ग्रो करते हैं। जो मेरी बॉडी है ये सेल नए बनते रहते हैं और ये झड़ते रहते हैं और पुराने जो हैं वो ज़ाया होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। अच्छा, ये जो सेल ग्रो कर रहे होते हैं ये एक कंट्रोल के तहत ग्रो करते हैं। जैसे जब सेल बढ़ना शुरू होते हैं तो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। कैंसर एक बीमारी है जिसमें मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर, जिसको अभी इस छोटे से सेशन में डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, हमारे जिस्म के अपने सेल एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर देते हैं।
یعنی جگر میں فرض کریں سیل ہیں, ان کو جتنا گرو کرنا چاہیے اس سے زیادہ ایب نارملی گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ایب نارملی گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو گلٹی بن جاتی ہے وہ کینسر ہوتی ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ یہاں رہتے ہیں بلکہ یہ ساتھ والے حصوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی فرض کریں اگر جگر کا کینسر ہے تو اس نے جگر کی نالی کو اگر بند کر دیا تو یہ رکان ہو جائے گا. اگر فرض کریں کسی کی یعنی انتڑیوں کا کینسر ہے تو اس نے ساتھ بلیڈر ہے تو بلیڈر کو بند کر دیا, تو ارد گرد بھی ایک دوسرے جیسے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں نا, اندر پھیلنا شروع ہوتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سیل یہاں سے ٹوٹ کے خون کے ذریعے اور ذریعوں کے ذریعے جسم کے اور حصوں میں بھی چلے جاتے ہیں. مثلا چھاتی کا کینسر ہو تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہڈیوں میں جا سکتی ہیں, چھاتی کا کینسر ہو اس کی جڑیں دماغ میں جا سکتی ہیں, اور جہاں وہ جاتی ہیں پھر وہاں اس آرگن کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اب یہ تو تھا ٹوٹل کینسر جو پوری باڈی میں. تو چھاتی کا کینسر وہ ہے کہ جس میں چھاتی میں کچھ سیل یعنی خلیے ایب نارمل ہو جاتے ہیں, وہ شروع میں گلٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ گلٹی بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ گلٹی وہاں سے اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے خون کے ذریعے اور ہمارے جسم میں کچھ اور پھیلنے کا نظام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پہلے بغل میں چلے جاتے ہیں, پھر گردن میں جا سکتے ہیں, پھر ہڈیوں میں جا سکتے ہیں, پھر جگر میں جا سکتے ہیں, پھر دماغ میں جا سکتے ہیں, اور پھر پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں. اور اس طریقے سے جو جسم کے اپنے افعال ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ جان لیوا بن جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے. لیکن اگر اس سارے پروسیس کو روک دیا جائے, جس کا میں ذکر آگے کروں گا, تو پھر کینسر جو ہے وہ قابل علاج ہوتا ہے. سر بریسٹ کینسر کے آپ کے پاس کیس آ گیا ہے, رپورٹ ہو گیا ہے, لیکن جو لوگ گھر موجود ہیں اور جو لوگ آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے اور یہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جو لوگ نہیں آنا چاہ رہے ہوتے یا پہلے خود ہی تشخیص کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو گھر بیٹھی ایسی فیمیلز کس طرح سے تشخیص کر سکتی ہیں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جو ہماری خواتین ہیں ان سب کو کچھ باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر خاتون ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے, خاتون ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کے کینسر کے لیے. اچھا وہ کیا کریں؟ پہلی بات یہ کہ اگر چھاتی میں کوئی گلٹی نمودار ہو, یعنی ہاتھ لگانے سے محسوس ہو کہ کچھ حصہ جو ہے وہ اب نارمل ہے, وہاں گلٹی بنی ہوئی ہے, یہ پہلی نشانی ہے. یا دونوں چھاتیوں کے سائز غیر متوازن ہو جائیں, تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے لیکن ایک بہت زیادہ فرق, ایک چھاتی اوپر کی طرف ہے ایک نیچے کی طرف ہے, یہ ایک سائن ہے. تیسرا جو نپل ہے, نپل اگر ڈسٹارٹ ہو جائے, اردو میں اس کا متبادل یعنی کہ وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے, تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ کینسر شروع ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ چھاتی کے اوپر جو جلد ہے وہ بالکل ایسے ہو جائے جیسے سنگترے کی جلد ہوتی ہے, سخت ہو جائے, ایک خاص پورشن ذرا سخت سا ہو جائے, تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ کینسر ہے. اور اس کے علاوہ اگر نپل میں سے کچھ ڈسچارج آنا شروع ہو جائے, یعنی جو جیسے بچے کا دودھ ہوتا ہے, دودھ کے علاوہ کسی خاتون کا یعنی جو بچے کو دودھ نہیں پلا رہی اس کی چھاتی کے نپل میں سے کچھ رطوبت آنی شروع ہو جائے, تو یہ چند نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ گردن میں کوئی گلٹی نمودار ہو جائے یا بغل میں کوئی گلٹی نمودار ہو جائے, تو یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں اس بات کی کہ یہ ارلی بریسٹ کینسر شروع ہو رہا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ کریں کیا. اس سلسلے میں نا آپ کبھی نیٹ پہ جائیں اور کسی بھی ہسپتال میں جائیں تو آپ کو اس کے بروشرز مل جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایگزامینیشن آف دی بریسٹ. وہ ایک پورا کاغذ ہے جس کے اوپر تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ خاتون اپنی چھاتی کا خود معائنہ کیسے کر سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سب سے پہلے میں بتا ہی دیتا ہوں ویسے کہ سب سے پہلے ہاتھ اوپر کر کے یوں دیکھیں اور دیکھیں کہ بریسٹ دونوں سیمیٹریکل ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے بعد ایسے کر کے نہیں بلکہ ہاتھ کو یوں پھیر کے اور محسوس کریں کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی چیسٹ کی وال یعنی چھاتی کی وال کے دیوار کے درمیان میں کوئی چیز آپ کو گلٹی تو محسوس نہیں ہوتی. اور اس کا طریقہ یہ کہ نپل پر ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ کو ایسے ایسے موو کیا جائے چاروں طرف, اور اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ نپل میں کوئی ڈسچارج ہو تو یہ سیلف. اچھا اس میں ایک چیز نا بڑی ضروری بتانی ہے کہ جب یہ بات خاص طور پہ پڑھی لکھی خواتین کو بتائی جاتی ہے تو وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ وہم کا شکار بھی ہو جاتی ہے, یعنی ایسے ہر وقت ہی اس بات میں پریشان رہتی ہیں کہ میری چھاتی میں. تو یہ بھی بڑا ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. تو مہینے میں ایک دفعہ سیلف ایگزامینیشن کر لینا چاہیے, اور اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی اب نارمالٹی ملے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. بریسٹ کینسر کے حوالے سے سر ہمیں یہ بتائیے کہ بریسٹ کینسر ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے یا پھر اس کی ٹوٹلی ایک انوائرمنٹل پریویلنس ہے, یعنی کہ اگر فیملی میں آلریڈی کسی فیمیل کو ہوا ہے تو کتنے چانسز ہیں کہ اسی فیملی میں سے کوئی اور کیس آپ کے پاس آ جاتا ہے؟ دیکھیے برسٹ کینسر جو ہے نا اس کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے,
یعنی جینیٹک پریڈسپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے جو ماں کی طرف کے رشتے ہیں، یعنی اس کی امی، اس کی نانی، اس کی خالہ، میٹرنل ریلیشنز، ان کے اندر اگر چھاتی کا کینسر ہو تو اس خاتون کے اندر عام پاپولیشن کی نسبت چھاتی کا کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ بات تو ہے بالکل صحیح. اس کے علاوہ ہماری باڈی میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پیدائشی طور پر ہی وہ جین ہوتی ہے ان کے اندر کہ ان کو کینسر ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، جس کو براکا جین کہتے ہیں. تو جس جگہ پر جن ملکوں کے اندر یہ اسکریننگ کا سسٹم ہوتا ہے تو وہاں اس جین کو اگر ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہی اس کا کوئی نہ کوئی تدارک وہ کیا جائے. اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے، وہ ایک مشہور امریکن اداکارہ ہے جولیانا، اگر میں پتہ نہیں غلط نام لے رہا ہوں کہ پتہ نہیں، ایک شاید ایسی ہے. تو وہ بڑی مشہور اداکارہ ہے اور اس کے براکا جین پازیٹیو تھی، تو اس نے اپنی دونوں چھاتیوں کا آپریشن کروا لیا تھا کینسر ہونے سے پہلے ہی. ہاں وہ یہ ہے. تو ایک بات یہ ہے، لیکن ایک بات اور بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہسٹری ہو. فیملی ہسٹری ہو تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں، مگر بغیر فیملی ہسٹری کے بھی کینسر بریسٹ ہو سکتا ہے. یعنی ایک خاتون کی فیملی میں کسی کو بھی نہ ہو، اس کو بھی پہلی دفعہ، جس کو ہم اسپوریڈک کینسر کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. سر، بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ از اٹ ٹوٹلی سرجیکل اور فزیکل فیکٹرز بھی اس میں کچھ انوالوڈ ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے نا وہ ایک بیماری نہیں ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے، اس کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بریسٹ کینسر کی سٹیجز ہیں. جو سٹیج 1 بیماری ہے نا وہ ٹوٹلی مختلف ہے سٹیج 2 سے، اور سٹیج 2 مختلف ہے سٹیج 3 سے. اور پھر ہر سٹیج کے اندر بھی اس کی مختلف ورائٹیز ہیں. کچھ ٹیومر جو ہیں وہ ہارمون کو سینسٹیو ہیں، کچھ ہارمون کو سینسٹیو نہیں ہے، کچھ کی ورائٹی ڈفرینٹ ہے. لہٰذا اگر میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو چھاتی کا کینسر ہے نا وہ تقریباً 40-42 ڈفرینٹ بیماریوں کا ایک گروپ ہے، جو کہ مختلف کمبینیشن سے وہ بیماری اور طریقے سے بیہیو کرتی ہے. اگر ہم اس بیماری کو بہت ہی جلدی پکڑ لیں، یعنی شروع میں پکڑ لیں، تو یہ بیماری تقریباً قابل علاج ہے. اور ایک زمانے میں یہ تھا کہ جب یہ بیماری، میں آپ کو پورا بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو ہو تو پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ کیا ہے. دیکھیں، یہ ہے کہ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک پڑتا ہے نا کہ مجھے چھاتی کا کوئی کینسر ہے، اگر تو وہ فرض کریں گلٹی کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہمیں فوری طور پر کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس گلٹی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا باہر نکال کر اس کا معائنہ کرانا ضروری ہوتا ہے. اور آج کل اس کو بایوپسی کہتے ہیں. یہ بایوپسی ایک نیڈل کی وجہ سے ہوتی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسے ٹرو کٹ کہتے ہیں. اور اس میں بالکل درد نہیں ہوتا، جیسے عام ٹیکے کا درد ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اس سوئی کے ذریعے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیا جاتا ہے. جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے، پھر ہم اس ٹکڑے کے اندر نہ صرف ہمیں کینسر کا پتہ لگ جاتا ہے، بلکہ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی کون سی ورائٹی ہے. یعنی اس کو جو لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو میں میڈیکل ٹرمز بول دیتا ہوں کہ ان کے اندر ہارمونل ریسیپٹر پازیٹیو، ایسٹروجن، پروجسٹرون پازیٹیو ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ انویڈ کر رہا ہے کہ انویڈ نہیں کر رہا. پھر ایک اور ریسیپٹر ہوتے ہیں جسے HER2 کہتے ہیں، وہ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال آپ اس لمبی تفصیل میں نہ جائیے، وہ ہمیں اس کی نوعیت کو بتا دیتا ہے کہ کیسی نوعیت ہے. جب یہ پتہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر مریض کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کتنا پھیلا ہوا ہے، جس کو ہم سٹیجنگ کہتے ہیں. یعنی کیا بغل میں ہے کہ نہیں ہے، ہڈیوں میں تو نہیں کہیں گیا ہوا، جگر میں تو نہیں گیا ہوا. تو یہ سارے ٹیسٹ ہیں، یہ کروائے جاتے ہیں. اچھا، اس کی بنیاد پر ہم چھاتی کے کینسر کو پھر 4 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4. جتنی سٹیج اوپر چلی جاتی ہے ویسے ویسے بیماری سیریس ہوتی جاتی ہے، اور ویسے ویسے اس کی پروگنوسس، یعنی اس کا یہ امکان کہ وہ کتنا ٹھیک ہو جائے، وہ کم ہوتا جاتا ہے. سٹیج 1 کی بہت اچھی پروگنوسس ہے، اور اس کا وہ علاج کیا ہے. کئی صورتوں کے اندر جب یہ بیماری بہت چھوٹی ہو تو ہم چھاتی کو بچا بھی سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر آپریشن میں پوری چھاتی اتارنی پڑے گی. اگر وہ حالات موافق ہوں، ٹیومر کی ٹائپ وہ ہو جو کہ جس میں کہ ہم چھاتی کو بچا سکتے ہیں، تو ہم صرف وہ پورشن جس میں ٹیومر ہے اس کو نکالتے ہیں، اور بغل میں سے ہم کچھ لمف نوڈ نکال کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی کہیں وہ تو انوالو نہیں ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ بس ہم پوری چھاتی کا آپریشن نہ کریں. اچھا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ورائٹی اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمیں پوری کی پوری چھاتی اتارنی پڑتی ہے. اچھا، چاہے ہم چھاتی اتاریں چاہے ہم چھاتی نہ اتاریں، ہر پیشنٹ میں صرف سرجری علاج نہیں ہے. سرجری کے ساتھ ہمیں کیمو تھراپی، کبھی کبھی ریڈیو تھراپی،
اور کبھی کبھی ہارمون تھراپی بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ بیماری ہے اس قسم کی کہ جب تک ہم اس کو مکمل طریقے سے اٹیک کر کے ختم نہیں کریں گے تو بیماری ختم نہیں ہوگی. لہٰذا چھاتی بچ سکتی ہے، مگر یہ ڈاکٹری فیصلہ کر سکتا ہے کہ بچ سکے. اور اگر فرض کریں پوری چھاتی اتار بھی دی جائے تو آج کل آنکو پلاسٹک سرجری اویلیبل ہوتی ہے، جس میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ہماری آلموسٹ ساری خواتین دوپٹہ لیتی ہیں، چادر لیتی ہیں، اپنے سینوں کو سامنے سے انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے. بہت ساری خواتین ایسی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کو آفر کیا جائے کہ ہم بعد میں آپ کی پلاسٹک سرجری سے چھاتی وہ بنا دیں، تو وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کے برو ملتے ہیں کہ جو کہ دوسرے بریسٹ کے سائز سے میچ کرتے ہوئے، اور اس کی باہر سے فیل بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو ایک ظاہر خاتون کو ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھنے میں برا نہ لگے، کاسمیٹیکلی برا نہ، تو وہ برو ہوتے ہیں جو پہن لیے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے باہر سے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، اور اگر کسی کا ایکسیڈنٹل ہاتھ لگ جائے تو وہ بالکل اس کی فیل بھی ویسی ہوتی ہے جیسے نارمل گوشت کی فیل ہوتی ہے. تو یہ سارے آپشنز موجود ہیں. دیکھیے میں وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کراتے، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے. اگر فرض کریں کسی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ پورا گینگرین ہو گیا ہو تو اب ہاتھ بچانے کے چکر میں پورا انسان تو ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو صرف چھاتی کے بچانے کے سلسلے میں پورا انسان تو ضائع نہیں کیا جا سکتا. اور اس چیز میں نا، اس بیماری میں اور ہر بیماری میں ٹائم بہت اہم ہے. اگر آپ وقت کے اوپر یہ کر دیں گے پھر تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر وقت پہ نہیں کریں گے پھر بہت پرابلم ہو جائے گا. بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہماری اویئرنیس جو ہے، ہماری پرنٹ میڈیا، پبلک میڈیا ان لوگوں تک تو پہنچا رہے ہیں جو کہ لٹریٹ ہیں، اور ان لوگوں تک پہنچانے کے کیا وسائل ہیں پاکستان میں جو کہ ان چیزوں کو اویل نہیں کر سکتے؟ جی بالکل یہ بات صحیح ہے، چونکہ ہماری ملک کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 22 کروڑ تو ہم کہتے ہیں نا، ویسے پتہ نہیں ہیں کتنے ایسے ہیں جو رجسٹر ہی نہیں ہوتے. تو ایکچولی 22 کروڑ سے تو بہت زیادہ بڑی پاپولیشن ہے، اور 51% ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق خواتین ہیں. تو وہ جو ایڈلٹ خواتین ہیں وہ تو ڈائریکٹ ہی ان کو تک بات پہنچنی چاہیے، اور جو بچیاں ہیں ابھی تو ان کو بھی پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارٹ آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. میرے خیال کے اندر ایک تو کینسر، نہ صرف بریسٹ کینسر بلکہ تمام بیماریوں کی اویئرنیس ہمارے کیریکولم کا حصہ ہونی چاہیے. اور بچیوں کو تو خاص طور پر 7ویں 8ویں 9ویں کے بعد یہ لفظ مانوس ہونے چاہیے ان کے لیے کہ چھاتی کا کوئی کینسر کیا ہوتا ہے اس میں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اب جتنے بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں اسے بہت زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے، یعنی جتنے بچے جاتے ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ سے یہ بات پروموٹ کرتا رہا ہوں کہ 2-3 بڑے زبردست قسم کے ہمارے پاس رستے ہیں جن کو ہم کبھی یوز نہیں کرتے. ان میں سے ایک مسجد ہے. مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، اور کبھی آپ ملک سے باہر جائیں نا جہاں اقلیت ہو تو مسلمان اقلیت ہوتے ہیں، امریکہ میں جا کے دیکھیں، انگلینڈ میں جا کے دیکھیں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، وہاں کی مسجد والا ریئل رول پلے کرتی ہے، جو کہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جس میں جو بیٹھک ہے جس میں سارے بیٹھ کے اپنے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے جو امام مسجد ہیں ہم اس کو اس میں انوالو کریں. آپ دیکھیے ابھی بھی آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی، بائیں طرف دیکھیں گے آپ کو ابھی ظہر کا ٹائم ہوگا نا تو ہر طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی. تو ہمارا تو ایک انفراسٹرکچر آلریڈی بنا ہوا ہے. تو یہ تو بہت دفعہ یعنی میں نے اس بات کو بھی اوپر کے لیول میں بھی لوگوں کو، حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک بھی پہنچایا ہے کہ ہمیں جس بات کی بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے ہم مسجد کے پلیٹ فارم کو بہت یوز کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر گھر کے افراد نماز پڑھنے گئے ہیں اور وہاں ان کو پتہ لگا ہے، وہ آ کے اپنی خواتین کو بتائیں گے. تو اس پلیٹ فارم کو بہت یوز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آج کل وہ پڑھے لکھے ہوں گے، جو سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو جہاں اس کے اوپر اور بہت ہی فضول اور بالکل یہ غیر مفید قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو وہاں کنٹینیوسلی جو مفید پیغامات ہیں جن میں سے اویئرنیس بھی ہے وہ کنٹینیوسلی آتے رہنا چاہیے. تو کسی نہ کسی کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ پھر آگے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کی پاور کو یوز کرنا چاہیے. پرنٹ میڈیا بھی کچھ حلقوں میں تو ہے، لیکن یہ جو ہاں اس کو بہت یوز کرنا چاہیے. مسجد کی پاور کو ہمیں ضرور اپنی سوسائٹی میں یوز کرنا چاہیے ہر کام کے لیے. یہ میرا خیال ہے. تھینک یو سو مچ سر فار سچ این انفارمیٹیو سیشن. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، جو کہ سرجن بھی ہیں اور فزیشین بھی ہیں، اور آپ کو بہترین گائیڈ کر چکے ہیں اس ڈیزیز کے حوالے سے. تو کائنڈلی جو لوگ بھی اس چیز کے ساتھ جی رہے ہیں اور اس چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں، تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اس ڈیزیز سے آپ کو لڑنا ہے، اور ہم مل کر ہی اویئرنیس کے اس دائرے کو بڑھائیں گے تاکہ ہر پاکستانی فیمیل اور ہر پاکستانی میل بھی یہ کہہ سکے کہ آئی ایم اویئر.